तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सुहेब तुल और आप देख रहे हैं तो। दोस्तों, तमाम मुसलमानों को कुरान पाक पर यकीन है कि ये अल्लाह की किताब है और कुरान में सोचने और समझने वालों के लिए बड़ी बड़ी निशानियाँ छुपी हैं और इन निशानियों को समझने के लिए ना सिर्फ मुसलमान बल्कि गैर मुस्लिम भी गौर व फिक्र करते हैं। और आजकल के साइंसदान आज से 1400 साल पहले बयान करदा बातों की तस्दीक कर रहे हैं। आप ये जानते हैं कि करोड़ों खरबों डॉलर लगाकर प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजज़ा साइंसदानों ने साबित किया कि चांद के 2 टुकड़े हुए थे, जो कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन मक्का काफरों के कहने पर उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े किए थे, ताकि ये अल्लाह पर ईमान ले आएँ और मुझ पर ईमान ले आएँ कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं जिसे चाहूँ सीधे रास्ते पर चलाऊँ और जिसे चाहूँ गुमराह कर। खैर, आज हम बात कर रहे हैं कुरान मजीद और साइंस और कुरान पाक में छुपे मैथमेटिक्स राज। सबसे पहले कुरान और साइंस की बात करते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की हिफाजत का वादा किया। बाज़ लोग समझते हैं कि कुरान की अरबी और अरबी में फ़र्क है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। कुरान मजीद की अरबी और अरबी में कोई फ़र्क नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की हिफाजत का वादा किया। कुरान मजीद अरबी में है तो अरबी की हिफाजत का भी वादा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो अरबी बोली जाती थी, आज कल के ज़माने में अरब ममालिक में वही अरबी बोली जाती है। अरबी वही अरबी है। जैसा कि आपको पता है, दूसरी तमाम किताबें, आसमानी किताबें बदल चुकी हैं। उनमें अल्लाह की तरफ से जो वही की गई थी वो सही हालत में मौजूद नहीं। क्यों नहीं? उनकी ज़ुबानों में तब्दीली हुई, तो इसी वजह से उन किताबों में तब्दीली हुई। तो अरबी क़यामत तक महफूज रहेगी। ये अल्लाह का एक मौजज़ा है। उर्दू की बात की जाए तो ये ज़ुबान कई ज़ुबानों से मिलकर बनी। उर्दू में अरबी के लफ्ज़ हैं, फ़ारसी के लफ्ज़ हैं, तुर्की के, हिंदको के, पंजाबी के, हिंदी के, इन तमाम ज़ुबानों से मिलकर एक ज़ुबान बनी। इसी तरह उन ज़ुबानों में भी तब्दीली हुई, उनकी किताबों में भी तब्दीली हुई। ये तो था कुरान मजीद की हिफाजत का मौजज़ा। अब बात करते हैं कुरान और साइंस के बारे में। इंसानों ने टेक्नोलॉजी के एडवांस होते ही कायनात को समझना शुरू कर दिया। आज साइंस ने बड़ी बड़ी बातों की तस्दीक की जो कुरान 1400 साल पहले बता रहा था। कुरान मजीद में अल्लाह सूरत अल-अंबिया की आयत नंबर 30 में फरमाते हैं, और हमने हर जानदार चीज़ को पानी से पैदा किया, और क्या ये लोग ईमान नहीं लाएंगे। आज साइंस इस काबिल हुई है कि वो बताती है कि इंसान बल्कि तमाम जानदार के सेल यानी DNA पानी से ही बने हैं। यानी हर जानदार के सेल 70% पानी से बने हैं। सुभान अल्लाह। मगर कुरान मजीद ने हमें पहले ही बता दिया कि ज़िंदगी का आगाज़ पानी से हुआ। दूसरी कुरान की आयत जो साइंस साबित करती है वो है, आसमान हमारी हिफाजत करता है। ज़मीन को सूरज की शुआहों से बचाने के लिए आसमान पर एक ख़ास एटमॉस्फेयर मौजूद है। अगर ये मौजूद ना होती तो हम भी ज़मीन पर मौजूद ना होते। आसमान ज़मीन के गिर्द कम्बल की तरह मौजूद है, जो ज़मीन को सूरज की शुआहों से भी बचाता है और सर्दी से भी। ये एटमॉस्फेयर हम इंसानों को बचाती है। एटमॉस्फेयर से ऊपर का दर्जा हरारत -270 सेंटीग्रेड है। यानी अगर ये ना होती तो हम तो जमे हुए होते। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरत अल-अंबिया की आयत नंबर 32 में, और हमने आसमान को महफूज छत बनाया और वो लोग उसकी निशानियों से मुंह फेर लेते हैं। अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर फरमाया कि आसमान को महफूज छत बनाया गया। अल्लाहु अकबर। आज से 1400 साल पहले एक आयत उतरी जिसको अबू जहल के लिए उतारा गया था। अल्लाह ताला सूरत अल-अलक में फरमाते हैं, अगर वो बाज ना आया तो हम पेशानी के बालों से पकड़ कर खींचेंगे, वो पेशानी जो झूठी और खताकार है। इस आयत में वाज़े तौर पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला दिमाग के सामने वाले हिस्से को झूठा फरमाते हैं। और आज 1400 साल बाद साइंस हमें ये बताती है कि दिमाग के सामने वाला हिस्सा ही हमारी सोची समझी हरकतों का जिम्मेदार। साइंसी ज़ुबान में इसे फ्रंटल लोब कहते हैं, और फ्रंटल लोब ही झूठ बोलने के कामों को सरअंजाम देता है। 20वीं सदी में मालूम होने वाली बात कि पेशानी है झूठ की ज़िम्मेदार, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में 1400 साल पहले बतला दी थी। सुभान अल्लाह।
اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سورۃ نور میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 14 میں فرماتے ہیں، جیسے کسی سمندر میں اندھیرے ہوں، جیسے اوپر سے کسی لہر نے ڈھانپ لیا ہو اور اس لہر پر ایک اور لہر ہو اور پھر اس دوسری لہر پر بادل ہوں، اندھیرے ہی اندھیرے ہیں ایک کے اوپر دوسرا اندھیرا، کہ جب کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے اپنا ہاتھ بھی دکھائی دیتا معلوم نہ ہو، اور جس کے لیے اللہ نور نہ بنائے اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ لہریں سمندروں کے اوپر چلتی ہیں، لیکن سائنس قرآن کی اس آیت کو ثابت کر چکی ہے کہ لہریں سمندر کے صرف اوپری سطح پر نہیں بلکہ گہرائیوں میں بھی ہوتی ہیں۔ ان کو کسی خاص ٹیکنالوجی سے دیکھا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت نہ صرف لہروں کا بتاتی ہے بلکہ یہ بھی بتاتی ہے کہ سمندر کے اندر اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، جو آج ہمیں سائنس بتاتی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ سورۃ نبا کی آیت نمبر 6-7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخیں؟ اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہاڑوں کی جڑیں زمین کے اندر میخوں کی طرح موجود ہوتی ہیں۔ اس بات کی تصدیق آج کی موجودہ سائنس کرتی ہے کہ پہاڑ جتنا زمین کے اوپر ہے اس سے کئی زیادہ زمین کے اندر ہے۔ مثال کے طور پر ماؤنٹ ایوریسٹ کی بات کرتے ہیں جس کی ہائٹ ہے 9 کلومیٹر، جبکہ یہ پہاڑ زمین کے اندر 25 کلومیٹر تک میخوں کی طرح دھسا ہوا ہے۔ تو سارے مل کر بولیں سبحان اللہ۔ تمام انسان یہی سمجھتے تھے کہ درد کو محسوس ہمارا دماغ کرتا ہے، لیکن سائنس تصدیق کرتی ہے کہ درد کو محسوس ہمارا دماغ نہیں بلکہ ہماری کھال کرتی ہے، جسے سائنسی زبان میں پنس ریسپٹر کہتے ہیں۔ اور پھر تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ نساء آیت 56 میں فرماتے ہیں، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں سے انکار کیا ہم انہیں آگ میں جھلسائیں گے اور ہم انہیں اس کے بدلے دوسری کھالیں دیں گے تاکہ یہ لگاتار درد محسوس کر سکیں۔ بے شک اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ یعنی کہ پنس ریسپٹر کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ 1400 سال پہلے بتا چکے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب ہم بات کریں گے قرآن اور میتھمیٹکس کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر انسان اور جنات سب مل کر چاہیں کہ قرآن جیسی کوئی چیز بنا لائیں تو وہ نہیں لا سکیں، یہ ایک دوسرے کی مدد ہی کیوں نہ کر لیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے انسانوں کو، جناتوں کو، پوری دنیا کو کھلا چیلنج کرتے ہیں، اگر ہے ہمت تو قرآن جیسی ایک سورت، ایک آیت بلکہ ایک لفظ بنا کر لے آؤ۔ وہ اللہ چیلنج کر رہا ہے جو الرحمن ہے، الرحیم، المالک، القدوس، السلام، المومن، المعیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، وہ تمام جہانوں کا مالک اللہ جو اپنے ناموں میں بھی اللہ ہے، یعنی ہر چیز کا مالک اللہ ہے، انسانوں کا، جانوروں کا مالک، حیوانوں کا، ستاروں کا، زمین کا، خلا کا، سمندر کا، سمندر کے اندر رہنے والے جانداروں، درختوں کا، پہاڑوں کا، تمام جہانوں کا مالک اللہ ہے، جس کا کوئی ہمسر نہیں، وہ صرف اللہ ہے، اللہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک جیسی کوئی آیت بنا کر دکھاؤ، سب مل کر جنات لے آؤ، شیطان لے آؤ، نہیں بنا سکتے، نہیں بنا سکتے۔ قرآن پاک معجزات سے بھرا پڑا ہے، مگر افسوس کہ ہم نے غور نہیں کیا، ہم نے جاننا ہی نہ چاہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما کیا رہے ہیں، بس تلاوت کی، ثواب کی نیت سے پھر قرآن پاک کو رکھ دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پڑھو اور سمجھو۔ دوستو، قرآن پاک میں نمبر میریکل کے معجزے بھی موجود ہیں جن کو سن کر آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا۔ نمبر 7، میریکل۔ ہماری زمین کی 7 تہیں ہیں، اسی طرح ہمارے ایٹماسفیئر کی بھی 7 تہیں ہیں، اور قرآن و حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان ہی بنائے ہیں، مگر سائنس تو پہلا آسمان بھی نہ دیکھ پائی۔ خیر، نمبر 7 کی قرآن پاک میں کیلکولیشن۔ دوستو، قرآن پاک میں بتایا گیا ہے کہ 7 آسمان ہیں، اور قرآن مجید میں آسمان کے متعلق آیات بھی 7 ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے 7 دروازے بنائے ہیں،
اور قرآن مجید میں لفظ جہنم 77 مرتبہ آیا ہے کہ 7 کا ملٹیپلائی ہے 7 کے پہاڑے میں آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں 7 لفظ یعنی سبا سورۃ بقرہ کی آیت 29 میں آیا ہے، اور آخری مرتبہ 7 لفظ کا ذکر سورۃ النساء کی آیت نمبر 12 میں ہوا ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ پہلی اور آخری مرتبہ 7 لفظ جن آیات میں آیا ہے ان کے درمیان بھی ٹوٹل 77 صورتیں ہیں، جو کہ 7 کا ملٹیپلائی ہے 7 کے پہاڑے میں آتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ابھی ختم نہیں ہوا، ابھی اور دیکھتے ہیں۔ جس آیت میں پہلی مرتبہ 7 لفظ کا ذکر ہوا، اس آیت سے آخری مرتبہ 7 لفظ کے ذکر والی آیت کے درمیان ٹوٹل 5649 آیات ہیں۔ اللہ اکبر، یہ نمبر بھی 7 کا ملٹیپلائی ہے۔ 7 لفظ پہلی مرتبہ سورۃ البقرہ اور آخری بار سورۃ النبا میں آیا۔ اب اس میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کیا قدرت چھپی ہے۔ غور کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ سورۃ البقرہ سے سورۃ النبا تک 5705 آیات ہیں، جو کہ آپ 7 کے پہاڑے میں دیکھ سکتے ہیں 7 کا ملٹیپلائی ہے۔ پہلی مرتبہ جس آیت میں 7 لفظ کا ذکر ہوا اس سے پہلے 35 آیات ہیں، 7 سورۃ الفاتحہ کی آیات ہیں اور 28 سورۃ البقرہ کی آیات ہیں، اور 35 بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 7 کا ہی ملٹیپلائی ہے، 7 کے ہی پہاڑے میں آتا ہے۔ اور آخری مرتبہ جس آیت میں 7 کا ذکر آیا یعنی سورۃ النبا کی آیت نمبر 12، اس آیت سے پہلے قرآن مجید میں 5684 آیات ہیں، اور یہ نمبر بھی 7 کا ہی ملٹیپلائی ہے۔ کیا آپ بھی کافر یہی کہیں گے کہ یہ تو صرف اتفاق ہے؟ چلو کوئی نہیں، اور دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں آدمی لفظ 24 بار آیا ہے، اور عورت لفظ بھی 24 بار آیا ہے۔ دنیا 115 مرتبہ تو آخرت بھی 115 مرتبہ، 88 مرتبہ فرشتہ لفظ تو 88 مرتبہ ہی شیطان لفظ آیا ہے، 145 بار زندگی لفظ تو 145 بار ہی موت کا لفظ قرآن مجید نے ذکر کیا ہے۔ اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کافروں نے اب بھی یہی کہنا ہے کہ اتفاق ہے۔ چلو، احادیث میں ہے کہ تم زکوٰۃ دو تاکہ تمہارے مال میں برکت آئے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ اور برکت کا گہرا تعلق ہے۔ تو یہ سنیں، قرآن میں برکت لفظ 32 مرتبہ آیا ہے، تو زکوٰۃ لفظ بھی 32 مرتبہ آیا ہے۔ قرآن پاک میں ابلیس لفظ 11 مرتبہ آیا ہے، اور ابلیس سے پناہ مانگنے کا ذکر بھی 11 مرتبہ آیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مصیبت کے ٹل جانے پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو اس سے واضح ہے کہ مصیبت اور شکر ادا کرنے کا آپس میں تعلق ہے۔ قرآن پاک میں مصیبت لفظ 77 مرتبہ آیا ہے، تو شکر کا لفظ بھی 77 مرتبہ ہی آیا ہے۔ چلو، اب تو کافروں کو یقین آ گیا ہوگا کہ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ کیا نہیں آیا کافروں کو یقین؟ چلو کوئی نہیں، اور آگے چلتے ہیں۔ تو مجھے آپ بتائیں کہ سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12 نا؟ اور دن کتنے ہوتے ہیں؟ 365۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ چلو تو قرآن مجید میں دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں مہینے لفظ کا ذکر ٹھیک 12 مرتبہ آیا ہے، اور دن لفظ کا ذکر بھی ٹھیک 365 مرتبہ آیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹھیک 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ زمین سورج کے چکر لگاتی ہے۔ سائنس تصدیق کرتی ہے کہ دن، رات، مہینے، سال، اس سب کی وجہ بنتی ہے کہ زمین سورج کے چکر لگائے۔ اگر زمین سورج کے چکر نہ لگائے، نہ دن ہو، نہ رات ہو، نہ مہینے ہو، نہ سال ہو۔ اللہ اکبر۔ تو اب بتاؤ، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ انکار کرنے والے تو اب بھی انکار کریں گے، لیکن میں ان کو نہیں بتا رہا، میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ ایک اور نومیریکل آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستو، قرآن میں سمندر لفظ 32 مرتبہ آیا ہے، اور زمین لفظ 13 مرتبہ آیا ہے۔ اب آپ کہو گے کہ یہ تو کوئی میل نہیں، لیکن رکو، 13 اور 32 کو جمع کرتے ہیں تو آنسر آتا ہے 45۔ سائنس تصدیق کرتی ہے کہ 71% زمین پر جو حصہ ہے وہ سمندر ہے، یعنی پانی ہے، اور 28% جو حصہ ہے وہ خشکی ہے۔ یہ بات واضح ہو گئی، تو چلیں قرآن میں بیان کردہ سمندر اور زمین کی پرسنٹیج نکالتے ہیں۔ 13 اور 32 کو جمع کیا، آنسر آیا 45۔ سمندر کی پرسنٹیج نکالتے ہیں، 13/45 انٹو 100، تو جواب آتا ہے 71.1111%۔
اب زمین کی پرسنٹیج چیک کرتے ہیں، 12/45 انٹو 100، جواب آیا ہے کہ 28.8888%۔ یہ دونوں بالکل وہی پرسنٹیج ہے جو آج سائنسدان ثابت کر رہے ہیں۔ کیا اب بھی کوئی کافر غیر مسلم ہے جو یہ بولے کہ یہ اتفاق ہے؟ نہیں، اب تو کوئی نہیں بچا، اور جو اب بھی نہ مانے اس کی جگہ جہنم ہے۔ دوستو، اب تک آپ اس ویڈیو میں کھو چکے تھے، کمنٹ سیکشن میں آپ لازمی بتاؤ کہ میں نے صحیح بات کی کہ نہیں، اور ان غیر مسلموں کو بتائیں کہ اگر میری بات پر یقین نہیں آیا تو قرآن مجید میں جا کر آپ دیکھ سکتے ہو، لیکن سب سے پہلے آپ وضو کر لینا۔ وضو کرنے کا طریقہ آپ کو یوٹیوب پر مل جائے گا۔ یہ سب غیر مسلم قرآن مجید میں غلطیاں ڈھونڈنے میں مصروف ہیں، لیکن غلطی تو دور کی بات، زبر زیر کی غلطی نہ نکال سکے۔ کیوں؟ قرآن مجید کتاب کس کی ہے؟ اللہ کی، تمام جہانوں کے مالک کی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی تھا، اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں ثواب کی نیت سے۔ اب مجھے دو اجازت، میں ملوں گا آپ کو ایسی ہی علمی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔